अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ उफ 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 वाली एपिसोड। मतलब बस दिल थाम के रख लें आज आप। धमाका धमाकेदार, रियल वाली धमाकेदार एपिसोड है। तो रमला और अमार के फ़ैन भी आज खुश होने वाले हैं क्योंकि उनका भी वाला सीन है, ठीक है, और लंबा भी है। यानी हाफ एपिसोड तकरीबन उन्हीं के सीन पर है। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड 48, नावलात इश्म बाय एस मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। बता चुकी हूँ, मुझे ये पट्टी बदलने दें वरना मलेशिया पहुँचने से पहले ही एहसास नदामत मेरी जान ले जाएगा। ये एहसास के पहले आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसी, फिर सर पर नाची और जाते जाते ज़ख्म को दुखाई। उसका हाथ बुरी तरह चेहरे की गिरफ्त से महरूम के झटक गई। अमार ने कुछ देर उसे सर्द नज़रों से देखा, फिर हाथ से कुछ फासले पर इशारा किया। रमला के दिल में जैसे कुछ टूटा कि वो उसके जाने की बात पर कोई वावेला मचाए बिना मान कैसे गया। पर अयान ना करती वो मजबूत हौसले समेत उसके पहलू से उठी और जाकर फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाई। वो वापस आकर बैठी और अमार की तवाना और सख्त बाजू को थामे ढीली हुई पट्टी खोलकर उसका रास्ता जख्म बहुत एहतियात से कॉटन के साथ साफ करते दवा लगाए नई पट्टी बांधने लगी। इतनी मोटी सख्त बाजू पकड़ना तक उसके मुलायम हाथों से मुश्किल था कि वो हाँप रही थी। जबकि अमार यही सोच रहा था, ये छोटी सी गुड्डी उस पूरे माउंट एवरेस्ट को कैसे उम्र भर झेलेगी। झेलना तो एक तरफ, वो तो उसके सामने बच्ची लग रही थी। ये अलग बात थी कि इस 22 साला लड़की के तौर तवार और अंदाज अच्छी भली औरतों जैसे थे। वो पट्टी को ऐसे फूल किसी नरमी से लपेट रही थी कि अमार के दांतों को कुछ गुदगुदाहट महसूस हुई। मुझे दर्द नहीं है, कस के बांध पट्टी, नजाकत की मलिका। तेरी तरह प्लास्टिक की बाजू नहीं है मेरी जो ऐसे छू रही है कि टूट न जाए। अमार के तीखे शिकवे और कड़वी हदायत पर वो एकदम सर उठाए, इसे फिर अपनी मोटी मोटी सुर्ख आंखों से घूरी। वो बस इसे ठीक करना चाहता था कि वो लड़ ले पर छोड़ जाने की धमकी ना दे। लेकिन रमला को इस वक्त वो तंग करता जहर लगा। एक पट्टी मुंह पर भी ना बांध दूं आपके? दांत पीसे अपना फरीजा निभाए जोर से पट्टी कस गई। अमार ने दर्द पर जबड़े कसे। इससे पहले वो पट्टी को उसकी बाजू में खबो डालने की हद तक टाइट करती, उसको यूं दर्द भरे तासुर के संग देखने लगा कि रमला की सारी हफ्की दोबारा फिक्र और परेशानी बनी। पट्टी को वापस लूज करे, मुनासिब अंदाज में बांध कर वो बकिया चीजें समेटे फर्स्ट एड बॉक्स मेज पर फेंकने के अंदाज में उसके पहलू से उठने लगी। जब वो उसकी नाजुक सी बाजू आहिस्तगी से पकड़े वापस बिठा गया, वो फिर उठी। अमार ने फिर से उसकी बाजू खींच कर बिठाया। वो दांत न कोसती एक बार फिर उठी, लेकिन इस बार इस बंदे ने खींचकर सीधा अपने सीने पर गिराया था। उसको अपने हिसार में लेते ही बाजू में लपेटा, खुद काउच के बैक से टेक लगाई, जबकि रमला उसकी बाजुओं की गिरफ्त में इस पर झुकी उसकी गर्दन के पास चेहरा रोके सांस लेना भूल गई। और इसी लम्हे में वक्त जैसे पत्थर हो गया। रमला की पलकें पल भर को उठी, फिर झपकना ही भूल गईं। वो इसके सीने पर टिकी बिल्कुल करीब कि दोनों की सांसों में एक दूजे के अंदर घुलने जैसा असर नमूदार हुआ था। अमार की गिरफ्त बहुत मजबूत थी पर जबरदस्ती जैसी नहीं। एक थामा हुआ लम्हा जो शायद किसी अनकही शिद्दत से जन्म ले रहा था। या अल्लाह, ये बंदा इतना प्यारा क्यों हो गया एकदम। मैं तो मर जाऊंगी पक्का इसके जुल्म सहकर। रमला के सीने में यूं था कि अपनी बेबसी पर शिगाफ पड़ा हो और दर्द और दुख की मुश्तरका टीसें इस शिगाफ से फूट पड़ी हों। वो नजरें झुका गई। अब भी जा रही है? अमार की आवाज इसके सर के करीब गूंजी, मध्यम थकी हुई और अजीब सी बेबसी लिए। रमला ने बमुश्किल अपना चेहरा वापस उठाया, लेकिन जुबान से कुछ ना कह पाई। इसकी पलकों पर आंसू की एक सूखी लकीर थी और सांस इतनी धीमी जैसे टूट सी गई हो। जाऊंगी तो ही आप समझेंगे मेरी भी कोई औकात और वैल्यू है अमार। वो उसकी गहरी आंखों में झांकती अपनी आवाज को हर मुमकिन टूटने से बचाती रुहा सी हुई। अच्छा, औकात कहा तूने? वो जरा चेहरा पीछे की अकड़ा। जी,
وہ ناک سے سانس کھینچتی شدید غمزدہ تھی۔ کیا یہ کم ویلیو اور اوقات ہے کہ میں ہر طرح سے بااختیار ہونے کے باوجود نکاح والی تیری ضد کے آگے ہارا؟ عمار نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر پر پھیلایا۔ کچھ نہ مانگا، کچھ نہ جتایا، بس تھوڑا سا قرب، تھوڑا سا سکون اور تھوڑی سی رملہ کی آزمائش لی۔ ہاں، یہ سوال رملہ کی آزمائش ہی تو تھا۔ مطلب؟ وہ ٹھیک سے سنبھل کر اس کے تھائے پر بیٹھی، دونوں ہاتھ اب تک عمار کے شانوں پر جمائے ہوئے تھی۔ وہ بھی ذرا ٹھیک سے سنبھلے بیٹھا۔ گود کیا دی وہ لڑکی تو سیدھا اگلے دن گود پر چڑھ گئی، اور یوں بیٹھی تھی جسے یہاں بیٹھنا ہی تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہو۔ جب تک میری سانس چل رہی ہے تب تک یہی سمجھوں گا کہ تو جائے کہ نہیں، واپس یا میری جان چھوڑ کر۔ رملہ نے نظر بھر کر اس سنگ دل مگر اندر سے رملہ کے جانے کی بات پر تڑپ جاتے شخص کو دیکھا۔ کیا وہ حق جما رہا تھا یا وہ اسے روک رہا تھا؟ کب وقت کھل کر کچھ کہتا نہیں، یہی تو ایسے انا پرستوں کی برائی ہے کہ روب کی سوشی میں جما رہے ہیں مجھ پر۔ رملہ کی پلکیں پل بھر کو لرزی، دل جیسے ایک دیکھی دھڑکن میں ڈوب گیا۔ یہ خوشی کہ میں تجھے روک رہا ہوں، حالانکہ یہ جانتا ہوں کہ تو میری مصیبت ہے۔ وہ اب اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ پھر دکھی ہوئی۔ تو پھر لعنت بھیجے مجھ پر، جانے دے، وہ پھس پھسا کر بولی، اور اس کی شانوں سے دونوں ہاتھ ہٹا کر رخ موڑنے لگی۔ جب اسے اپنے اطراف عمار کا ہاتھ حائل ہوتا محسوس ہوا، وہ اسے رخ ذرا پھیرے اپنے ساتھ لگا گیا۔ عمار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، نرم ملائم رملہ کی گلابی انگلیوں پر اپنی سخت انگلیوں کی پوریں پھیری۔ رملہ نے جھک کر اپنے گود میں پڑے ہاتھوں کو دیکھا جو عمار کے ہاتھوں میں قید تھے۔ وہ اس کے حصار میں قید تھی۔ گردن ذرا پیچھے کو کرتے اس نے عمار کو دیکھا۔ روب جمانے والے گود میں نہیں بٹھاتے، روب جھیلنے والے بٹھاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جب عمار کے جتانے پر وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی جب عمار کے جتانے پر رملہ کی پلکیں آنکھوں پر لرز گئیں۔ مطلب میں آپ پر روب چاڑ رہی ہوں؟ وہ پھر سے لڑنے کو اپنے پنجے تیز کرنے لگی۔ عمار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، ایک ایک نقش، اور عمار کی یہ تفصیل رکھتی نگاہ رملہ کے جسم کو سرد کر رہی تھی، ہتھیلیوں میں نم لا رہی تھی۔ مجھے اپنے آس پاس اور سر پر ناچتی تو پریشان نہیں کرتی، بس اتنا کہنا ہے۔ رملہ کی سانس جیسے تھم گئی، آنکھوں میں ایک نمی تھی جو بہار نہیں بلکہ سکون کا پہلا قطرہ بننے لگی۔ کیا؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں، 2-3 دن کافی ہوتے ہیں عادتیں ڈیولپ ہونے کے لیے۔ مجھے ایسا کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا، میری مرضی جیسا۔ مجھے ایسا ہی تنگ ہونے کا ارمان رہا، ایسے ہی کوئی سر پر ناچے۔ یہ کم باسل کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کوئی کر سکتا ہے، پر تو نے کر دکھایا۔ وہ سمجھ نہ پائی یہ تعریف ہے یا بے عزتی، پر اسے یوں اس کے بیک سے سینے سے لگی گود میں بیٹھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ کس قدر پرکشش اور آگ لگانے والی پرسنالٹی تھی اس کی۔ ڈسٹی سا سکن ٹیکسچر ہونے کے باوجود وہ بے حد وجیح اور نظروں کو بھانے والی دلکشی رکھتا تھا۔ پھر اس کے بے ترتیب بال جنہیں ہاتھ سے ہی خراب کرتا رہتا، چہرے کے ہر خد و خال کا تناؤ جیسے اسے سب پر پیسے ملتے ہوں۔ ہے سننا، عمار نے اس کی گالیں مٹھی میں دبوچتے اس کا چہرہ موڑا۔ کیا ہے؟ ڈونٹ ٹچ می یار عمار صاحب۔ وہ تمبوڑی کی طرح ڈنگ مارتی گھوری۔ بول کچھ۔ وہ بھی آگے سے بیزار سا آیا کہ وہ جواب نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے، تو میں نہیں جا رہی، لیکن اگلی بار اگر کوئی اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کی تو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور بد دعا بھی دے کر جاؤں گی۔ عمار کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ پہلی بار پیار جیسی تھی، نازک، چپ مگر موجود و میسر۔ وہ سر ہلائے، مسکرانے کے بعد ہنسا۔ وہ مت دینا، بنگالی بابوں کی دعا سے زیادہ طاقت ہے تیری بد دعا میں۔ اس کی بد دعا سے واقعی سہم جانے کی ایکٹنگ کرے۔ رملہ کی کھوئی مسکراہٹ واپس لے آیا۔ مجھے آپ کی فکر ہے بس۔ رملہ نے ہاتھ اس کی جا لائن تک لے جاتے ہتھیلی سے ہلائی۔ جانتا ہوں، وہ اس کی فکر کو سمجھتا ہے، یہ رملہ کے لیے باعث خوشی تھا۔
میری فکر آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گی، آئی پرومس۔ وہ اسے صفائی دیتی مزید بولی جب عمار نے اس کا ہاتھ اپنی جا لائن سے پکڑ کر ہٹایا۔ یہ بھی جانتا ہوں اب شام میں آنے کی ضرورت نہیں، اب میں سو جاؤں گا اور لیٹ نائٹ جاگوں گا۔ رملہ کا موڈ جیسے یکدم پھر بگڑا کہ دن کو میں ویسے آئی ہوں لڑنے، رات والے میرے 10 منٹ باقی ہیں، میں پھر آؤں گی۔ وہ اس کی فکر کرتی عمار کو مائل کر رہی تھی اور وہ جذبات و احساسات کے جھنجھٹ میں مر کے بھی پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے ابھی تو جا، وہ اس کے بھیجنے پر تلنے کی بات پر پھر گھوری۔ ملائیشیا نہیں، سیال حویلی۔ عمار نے اس کی گھوری سے ڈرتے پٹری پکڑی تو وہ سنبھل کر اٹھی، لیکن دل تو اسی نکچڑے کے پلو سے بندھا تھا۔ نہیں آ رہی، ترسے میری فکر کو اب کل رات تک۔ رملہ نے پیر پٹکے اور چل دی، جبکہ وہ بے چارگی سے اسے جاتا دیکھتا ٹیک چھوڑے بیٹھا۔ وہ جاتے جاتے رکی۔ تو واقعی نہیں آئے گی؟ عمار اٹھ کھڑا ہوا تو رملہ نے بھرم دکھاتے آنکھیں اوپر کو گھمائیں۔ اپنی چپل کو بھیج دوں گی، وہ بال ادا سے جھٹکے بولی تو عمار اس کی طرف بڑھا۔ اور وہ تیری طرح بولے گی نہیں، سر پر ناچے گی بھی نہیں۔ عمار نے معصومیت سے فرق سمجھایا۔ اب میں سخت مزاج رملہ ہوں، میرے ساتھ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ رملہ نے گھبراہٹ پر قابو پائے انگلی اٹھا کر وارن کیا، جبکہ عمار نے اس کی شہادت کی انگلی مٹھی میں دبوچ کر نیچے کی۔ باز آ جا، وہ تنبیہی گھورا۔ نہیں آؤں گی آج، اپنے 10 منٹ قربان کرتی ہوں آپ کے سکون پر جو میرے ساتھ اجیرن ہو جاتا ہے۔ رملہ نے جبڑے کس کر عمار کا لہو سلگایا اور انگلی اس کے سینے کی مڈ میں رکھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تجھے میری بات چوزی؟ جب وہ اریٹیٹ ہوا تو رملہ کی گالوں کو دبوچا اور بیچاری کا منہ باقی چوزی سا بنا، لیکن الٹا کانوں سے دھواں بھی اٹھا۔ اچھا معاف کر دے، چوزی نہیں ہے تو انگارے کا پیس ہے، وہ خوش۔ عمار نے شرافت سے ہاتھ پیچھے کیا ہی جب رملہ نے اس کا ہاتھ پکڑے، زور سے اس کی ہتھیلی پر اپنے دانت گاڑے۔ وہ حفیف سا کراہت ساتھ مسکرایا بھی کہ یوں دانت گاڑ کر وہ بتا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، وہی چھوٹے دانتوں والی شارک۔ عمار نے حفیف سی سسکاری بھری، پر چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو چکی تھی۔ رملہ نے ہتھیلی چھوڑ دی مگر نظریں نہیں۔ شرارت چھپی تھی پر چہرے پر غصے کا بھرم باقی تھا۔ عمار سیال کو قابو میں لانا ہو تو دانت مارنے پڑتے ہیں۔ وہ ناک پھلا کر بولی اور پیچھے ہٹنے لگی ہی تھی کہ عمار نے اس کا بازو تھام کر دوبارہ کھینچ لیا۔ وہ ہاتھ رملہ کی کمر میں حائل ہوتا اسے سینے سے جوڑ گیا۔ رملہ کا چہرہ دھنک ہوا، سانسیں حلق سے ناتا توڑنے لگی جب رملہ نے اپنے دل کے قریب اس کے دل کو دھڑکتے محسوس کیا۔ دونوں کی ہارٹ بیٹ ویسے ہی ایک دوسرے کے آس پاس اب نارمل ہی رہی تھی۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے؟ عمار نے بھویں اچکائیں۔ ہاں، اگلی بار دل پر ہی دانت گاڑوں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب سب میرا ہے۔ عمار کے لبوں پر دھیما سا قہقہا پھیلا۔ اس نے رملہ کی انگلیاں تھامی، اپنی ہتھیلی میں رکھتے ہوئے سرسری سا دانتوں سے کاٹی۔ وہ جھجکی پر پیچھے ہاتھ نہ کھینچا کیونکہ عمار کا مقصد سچ میں اس کی انگلیوں کو کاٹنا نہ تھا۔ کاٹ لینا پر مجھے فریکچر نہ کر دینا اگلی بار۔ وہ سراسر شرارت پر اترا۔ تو کیا آپ اتنے کمزور ہو؟ رملہ نے آنکھیں تنگ کر کے شرارت کی۔ تیری غصے سے ایک پلک بھی اٹھے تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ تو بتا، اور کمزور کسے کہتے ہیں؟ عمار جھک کر اس کے کان کے قریب بولا۔ رملہ کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ طاری ہوئی جب عمار کی گرم سانسیں کان سے گردن اور گال تک رینگتی محسوس ہوئیں۔ رملہ کے چہرے پر شرم کی ہلکی پرچھائیں آئیں۔ پھر زبان پھر بھی ہار ماننے والی کہاں تھی؟ زبان چلاتے رہیے، دل کی بات کبھی نکلی تو شاید میرا دم نکل جائے۔ بسے روک رہی تھی کہ فلرٹ کی طرف نہ تشریف لائے۔ خیر ہے، عمار نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ نکلے دم والی بھی تو میرے ہی پاس آئے گی۔ وہ ہاں ماں اترایا تو رملہ نے آنکھیں چھوٹی کی۔ کیا لگ رہا ہے محترم کی محبت ہو گئی مجھے آپ کی سڑی سپاٹ تھنی سے؟ وہ ہاتھ لگنے کے بالکل موڈ میں نہ تھی، تنزیہ ہو کر گھوری۔ محبت؟ عمار نے سینہ تان کر آنکھیں پھیلائیں، ذرا دور ہوا، پر اب وہ اسے ڈرا نہیں سکتا تھا۔ کہ لفظ تیرے منہ سے نکلا بھی کیسے؟ عمر دیکھ اور اپنے حد کی منہ سے نکلتے خواہ مخواہ کے انکشاف دیکھ۔
خوش فہمی کی ملکہ، وہ کاٹ کھاتا ہے اسے گھورا۔ ہاں محبت کیوں، کیا ہوا، زکام تو نہیں لگ گیا؟ وہ اس کے سینے پر انگلی چبھ ہوتے تنزیہ بولی، اور اگر لگ گیا تو فکر نہ کریں، میری محبت اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کی شوخی پر عمار مسکرا دیا، پھر سنجیدگی سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ ایک بار اور دانت مارے تو نکاح کی رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ تعمر ایک دوسرے کو کاٹنے نوچنے کا بھی دائمی معاہدہ لکھوا دوں گا، اور ساتھ میں خون دینے کا حلف بھی۔ رملہ نے ہنستے ہوئے اس کی ہتھیلی تھام لی، وہ ذرا بھی اس کے روب میں نہ آ رہی تھی، ورنہ اور کوئی ہوتی تو اس کی ٹانگیں ہی کانپنا بند نہ ہوتی۔ اتنے آپ ریاستی شہزادے گلفام کے معاہدوں اور حلفوں کی طرف جائیں؟ وہ ناک کھنچے آنکھیں سکیڑ گئی۔ تو ان گدی حرکتوں سے یاد رہے گی مجھے، عمار نے کہا دباتے اس کی ناک مسلی۔ بس یاد ہی رکھنا مجھے، ورنہ، اس نے وارن کرتے انگلی اٹھائی، ورنہ اگلی بار انگلی نہیں ایڑی ماروں گی۔ عمار نے آنکھیں پھیلائی۔ تو چھوٹا پیکج بڑا دھماکہ ہے، وار اتنے ہیوی کہ اے ایس پی اجر سیال بھی ڈر جائے۔ پپی مسکرا رہا تھا۔ ڈراؤ تو صحیح کبھی، وہ بہت بریو ہیں، آپ کو الٹا ڈرا دیں گی بچوں۔ رملہ نے سنجیدہ ہو کر وارننگ دی۔ اجر کا سوچ کر ہی عمار کو پیار آیا، لیکن ابھی اس پدی پر آ رہا تھا۔ تو آ جانا 10 منٹ کے لیے۔ رملہ کی شرارت تھمی۔ آپ تو سو رہے ہوں گے، رملہ نے اسی کا کہا، اسی کو یاد دلایا۔ کس کافر کو نیند آنے والی ہے، یہ میرے ہاتھوں آنکھوں اور نیت کو کیسے کیسے بگاڑ دے گی، مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پر رملہ ٹھیک سے سن نہ سکی۔ کیا بڑبڑ کر رہے ہیں، اپنا خیال رکھیں، گنڈوں اور برے لوگوں کو پیٹے پر خود آئرن مین کی طرح کوئی لوہے کا یونیفارم بنوا لینا پلیز۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن پانے پر مزید تپی، جبکہ عمار بس اس کا منہ دیکھے گیا۔ رملہ جا شاباش۔ عمار نے اسی کی عافیت چاہتے سے وارننگ دی۔ جا رہی، لیکن اتنا سن لیں کہ میں صرف چبھنے کے لیے نہیں، مرہم رکھنے کے لیے بھی اویلیبل ہوں، یاد رکھیے گا۔ اس کا آخری جملہ کچھ لمحے کو دونوں کو خاموش کر گیا۔ وہی کمزور باتیں جن کے بیچ کہیں دل کی دھڑکنیں بھی تھی۔ مرہم کی قیمت کیا ہے؟ عمار نے آہستہ سے اس کی تھوڑی تھام لی۔ وقت پہ سچ بولنا، اور مجھے چوزی نہ کہنا، اور مجھ سے کوئی تکلیف نہ چھپانا۔ وہ ناک پھلا کر بولی، ڈیل۔ عمار نے اس کی ٹھوڑی چھوڑ کر ناک زور سے دبائی، جس پر وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ سے چپت مارتی گھوری اور بندر کی طرح زبان نکالے بھاگ گئی۔ لیکن عمار سیال جسے درد کے نام پر ہر طرف سرور ہی محسوس ہونا باقی رہ گیا تھا۔ اب میں شام تک کیا کروں؟ عمار نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے خود سے بے بسی سے پوچھا تھا، کیونکہ رملہ اسے کچھ کرنے لائق کہاں چھوڑ گئی تھی بلا۔ جبکہ دوسری طرف یاروں کے راز و نیاز مکمل ہوئے تو وہ گلے لگے۔ ماہل اور رحمان کی ساری ناراضگی دور ہو گئی، کیونکہ رحمان نے انہیں بتا دیا ہر وہ سچ جو اب ماہل انجم جاننے کے حقدار تھے، یہ بھی کہ وہ باسل ماہل سے ماہل کی محبت کا راز جان گئے ہیں۔ تو مجھے معاف کر سکے گا اس کی طرح؟ رحمان سیال کی آنکھیں درد میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ ماہل انجم کی سرخ کر دیا یار، لیکن میری ایک اولاد نہیں، تینوں بچے قیمتی ہیں، اب ایک جیسے ہیں۔ باسل نے جو بھی کیا، آج تک میری محبت ہر پل بڑھی، اور میرے دوسرے 2 بچے میری محبت کو ترس رہے ہیں، اس کا احساس بھی باسل نے مجھے ہمیشہ دلایا۔ بہت سی وجوہات ہیں باسل کیوں مجھے پیارا ہے۔ وہ شاید میری اور ایمن کی پہلی اولاد تھا، اور اتنا پیارا تھا کہ مجھے کبھی دوسری اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوئی۔ پھر بھی اللہ نے مجھے اگلے سال ہی اورحان دیا۔ میں نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی رحمان، لیکن خود سے عہد کیا ہے اب ہر زیادتی کی تلافی کروں گا، اور یہ سفر آج سے شروع ہوگا۔ میں نے ہیرا کے ساتھ بھی یہی کیا، اور اب میں ثابت کروں گا مجھے وہ تینوں ایک سے پیارے ہیں۔ سب کی تکلیف میں ایک جیسا تڑپا ہوں۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں رحمان، جب باسل نے کر دیا تو میری تجھ سے ناراضگی قائم رکھنا ناجائز ہے۔ بس میں چاہتا ہوں مزید میرے بچے کوئی تکلیف نہ جھیلیں، نہ تیرے بچے۔ ہم سب مل کر مضبوط ہوں، کوئی کسی کی توجہ یا محبت کے لیے نہ ترسے۔ اس وقت یار بہت جذباتی تھے، آنکھوں کے آنسو روک ہی نہ رہے تھے۔ رحمان نے ایک بار پھر گلے لگاتے ماہل کو سینے میں بھین سا لیا، اور یہ ایک خاموش عہد تھا، ایک وعدہ تھا۔ ناراضگی اور اجنبیت کی کثافت دلوں سے دھل گئی تھی،
اور یہ ایک بہت خوبصورت آغاز کی ابتدا تھی۔ لگ بھگ دوپہر 3 کا وقت تھا جب برہان کی گاڑی ماہیل پیلس کے پورش میں رکی۔ میرال اور مصطفیٰ نے ساری پلاننگ کر لی تھی اور روم میں ہلکی پھلکی سجاوٹ بھی۔ ایمن نے بھی مدد کی اور میرال نے ان کو یہی کہا کہ وہ اور مصطفیٰ بس برہان کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ وہ کل سے ناراض ہے۔ میرال نے پورا کمرہ سجا دیا تھا، سفید فیری لائٹس، بستر پر مصطفیٰ کی بنائی ہوئی چھوٹی سی ڈرائنگ جس پر دل بنا تھا اور آئی لو یو بابا لکھا تھا، سائڈ ٹیبل پر وہی چاکلیٹ کیک جس پر میرال نے چاکلیٹ سے کم بیک ٹو یور اسمائل آئی مس اٹ لکھا تھا۔ بیڈ پر چھوٹے چھوٹے سرخ کاغذی دل رکھے گئے تھے۔ روم ایک محبت بری معصومیت کی تصویر لگ رہا تھا، جبکہ دو بہت پیارے رنگین پھولوں کے بکے کے ساتھ 2 جار بہت ساری چاکلیٹ بارز اور کینڈیز سے بھرے تھے۔ ان دونوں گلاس جارز کو بھی ایز اے ڈیکوریشن رکھا گیا تھا۔ آج میری درمیانی جان دن کو گھر کیسے آ گئی؟ ایمن جو ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی سب کے لنچ کے لیے جمع ہونے کا ویٹ کر رہی تھی، اور ہان کے پاس آ کر بیٹھتے ہی لاڈ سے بولی، بس تقریباً کام مکمل ہو گیا تو اب ہفتہ ریسٹ، پھر انشاءاللہ کلینک کا افتتاح ہوگا۔ آج یوں ہی موڈ ہوا عرصے بعد لنچ کا تو سوچا آ جاؤں، پھر آپ نے بتایا کوفتے بنائے ہیں، رہا ہی نہیں گیا۔ وہ اچھے موڈ میں تھا جب کہ ایمن نے اس کا مضبوط ہاتھ پکڑے چوما، جی جان سے مسکرائی۔ تم دن میں لنچ نہیں کرتے تھے، کتنی غلط بات ہے، اب سے تم روز لنچ کے لیے بھی گھر آؤ گے۔ تم سب بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں ابھی تک خود کر رہی ہوں، اب تم سب بڑے ہو گئے ہو، اب تم تینوں ماماز بیبیز نہیں رہے۔ ایمن نے لاڈ کے ساتھ تھوڑی ماما والی ڈانٹ بھی پلائی تو اس بار مسکرا کر ہاتھ چومنے کی باری اورخان کی تھی۔ آپ کے ہوتے ہمیں فکر کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، تبھی۔ وہ آگے سے حفا ماں کو فوراً مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا اب لاڈیاں بند کرو، جاؤ اپنی ٹیم کو بلاؤ، لنچ کرتے ہیں۔ ہیرا اور اجر تو لنچ سیال حویلی ہی کریں گی، ماہیل آ رہے ہیں، تم بھی بلاؤ مصطفیٰ اور میرال کو، تب تک میں لنچ لگواتی ہوں۔ میرال کو بلانے کا سوچتے وہ ہاں ہاں سڑ گیا، جبکہ ایمن محسوس نہ کر سکی کیونکہ وہ اٹھ کر چلی گئی، اور ہان نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر فضول کے لمحے ضائع کیے اور پھر یوں اٹھا جیسے پہاڑ سر کرنے چلا ہو۔ کمرے کی طرف جاتے قدم پہلی بار بھاری محسوس ہوئے، اور ان جیسے حال سے گزر کر آگے بڑا، کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے مصطفیٰ کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی، بابا کے لیے سرپرائز ہے، جلدی ممی تھوپ جاؤ، بابا کے لیے سرپرائز ہے، جلدی ممی چھپ جاؤ۔ ارحان نے مصطفیٰ کی سرگوشی سنے، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ منظر تھا جسے دیکھ کر کسی پتھر دل کا سینہ بھی پگھل جائے۔ کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، کیک ٹیبل پر رکھا تھا، مصطفیٰ ہاتھ میں چھوٹا سا بلون لیے اچھل رہا تھا، اور میرال سفید جوڑے میں ملبوس جس پر ملٹی کلر ورک تھا، نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لیے خوش آمدیدی نظریں لیے کھڑی تھی۔ سرپرائز! ارحان کے قدم جیسے رک گئے، دل ایک لمحے کو کچھ کہنا چاہتا تھا پر زبان خاموش تھی۔ آپ ناراض ہیں ٹھیک ہے، پر مجھے تو ہر طرح منانے کا حق ہے نا؟ میرال نے نظریں جھکاتے مسکراتے ہوئے کہا، پھر نظریں اٹھائی۔ میں نے غلطی کی، لیکن آپ کا چہرہ یوں روٹھا ہوا برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کیک مصطفیٰ نے بنایا ہے، جس سے ممی کا ایک آنسو بھی برداشت نہیں ہے، اور تھوڑا سا میں نے بھی بنایا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، جس پر مصطفیٰ اور میرال نے ایک ہی طرح کیک والی سازش پر منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی روکی۔ اور ہان کی نظریں پہلے مصطفیٰ پر گئیں، جب کیک کے پاس کھڑا بابا دیتے نہ دیت، بابا دیکھے نہ کیک کہہ رہا تھا، پھر میرال پر جس کی پلکوں پر نمی تھی اور ہاتھ تھوڑا سا کانپ رہے تھے۔ تم دونوں کو بتا دوں، اب مجھے چاکلیٹ کیک بالکل پسند نہیں، لیکن پھر بھی تم دو کی محنت ضائع نہ ہو اس لیے۔ اور ہان نے آہستہ سے جھک کر کیک کو پلاسٹک کی چھری سے کٹ کیا، کیک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور خاموشی سے ہی منہ میں ڈال گیا۔ میرال کے چہرے کی ساری چمک مان پڑی۔ بابا لاجیو دے، بابا راضی ہو گئے۔ مصطفیٰ نے تالیاں بجاتے معصوم سی خوشی کا اظہار کیا، مگر میرال کی آنکھیں سرخ انگارے میں بدلی، اس قدر ارحان کا ٹھنڈا رد عمل کہ وہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ جی میری جان، میں ناراض نہیں تھا، صبح بھی بتایا تھا آپ کو، تھینک یو اس کیک کے لیے آپ دونوں کا۔ ارحان نے مصطفیٰ کو اٹھا کر گود میں لیا اور اس کو گال پر پیار دیتے بقیہ کیک کھلایا، لاڈ کیے۔
جبکہ میرال نے اپنے بے قابو آنسو کو بے دردی سے رگڑ دیا تھا۔ ہم نے محبت سے کیک بنایا تھا آپ کے لیے، ہمیں محنت کا نہیں محبت کا صلہ چاہیے تھا۔ میرال کے ٹوٹے لہجے میں کیے شکوے پر ارحان نے حالی نظریں میرال کے چہرے پر جمائیں۔ محبت کا صلہ چاہیے تو آئیں آپ کو بھی کس دوں مصطفیٰ کی طرح۔ ارحان کے جملے میں کوئی محبت ہوتی تو وہ ضرور حامی بھرتی۔ نفی میں گردن ہلا گئی۔ خیر ماما سب کو لنچ پر باہر بلا رہی ہیں، میں مصطفیٰ کو لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ ارحان نے سرد سے لہجے میں کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ میرال نے دھندلائی آنکھوں سے بند ہوتے دروازے کو چند لمحے گورا، پھر آگے بڑھ کر کیک اٹھائے پوری قوت سے نیچے دے مارا۔ یہی نہیں بیڈ شیٹ پر بکھرے وہ سرخ کاغذی دل چن چن کر نوچے، ساری چمکتی فیری لائٹس کھینچ کر توڑتی وہ نیچے پھینک رہی تھی۔ اس نے دونوں پھولوں کے بکے بھی نیچے دے مارے اور اپنے بال مٹھیوں میں نوچے بیڈ کے ساتھ بیٹھتی گئی۔ ختم ہو گیا سب، اب میں مر بھی جاؤں ان کو فرق نہیں پڑے گا، میں مزید آپ کی زندگی کی سیاہی اور ڈر نہیں بنوں گی۔ ارحان زبردستی تھوپی گئی تھی، آپ کی ہمدردی کا بخار بھی ٹوٹ گیا فائنلی۔ مجھے میری اوقات دکھا دی، یہ اوقات کہ میں یا میرا وجود میری موجودگی خاک سے بھی حقیر ہے۔ میں مزید اس جگہ نہیں رہ سکتی جہاں میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ نے سب ختم کر دیا، میں آپ کو اب کبھی نہیں منانا چاہتی، میں واپس جاؤں گی۔ میں بھی سوچوں میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو گئی، ایک دھتکاری عورت تو تاعمر دھتکاری جاتی ہے، پھر قبول کر بھی لی جائے تو یہ وقتی ہے۔ سب ختم ہو رہا ماہل۔ وہ ہچکیوں کے سنگ روتی اس وقت بالکل ریزہ ریزہ بکھر چکی تھی۔ کمرہ تو کم اجڑا تھا، وہ تو شاید خود کو برباد ہو چکا سمجھ بیٹھی تھی۔ میرال کو بھی لے کر آؤ، کہاں ہے وہ؟ ماہل بھی آ چکے تھے۔ مصطفیٰ کو ایمن نے اپنی گود میں بٹھایا کیونکہ وہ اسے خود کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ ارحان نے ایک نظر ماما اور دوسری بابا پر ڈالی۔ آ رہی ہیں۔ ارحان نے فقط اتنا ہی کہا، ماہل کو اس کا چہرہ دیکھے جسے کچھ ٹھیک نہ لگا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے تم دو کے بیچ؟ ماہل انجم نے خود ہی ارحان کی سرد چپ بانپی تو فوری سر نفی میں ہلا گیا۔ نہیں بابا کوئی مسئلہ نہیں، میں دیکھتا ہوں انہیں۔ ارحان نے نظریں سی چرائیں اور اٹھ کر پلٹا، تبھی ماہل نے ایمن کی جانب دیکھا۔ وہ اسے خوش کرنے کو کب سے کچن میں گھسی تھی۔ مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے ماہل، یہ آتے ہیں دونوں تو بات کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اس عثمان نے کچھ پھر تو پریشانی نہیں دے رکھی۔ ایمن نے بھی دونوں کے رویے سے جو بھام پا اور محسوس کیا وہ ماہل کو بتا دیا، جو جواباً سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے آتے ہیں تو پوچھتا ہوں، میرا چھوٹو سا چیمپئن چوری کھا رہا ہے، اور چوری تو طوطے کھاتے ہیں مصطفیٰ۔ وہ نرم سا فکر مند ہوتے مسکرائے، ساتھ دادی اور پوتے کے لاڈ بھی دیکھے۔ طوطا کہنے کی دیر تھی کہ وہ چوری مزے لے کر کھاتا، ساتھ طوطے کی طرح ناک کھینچ کر منہ بناتے دونوں دادا دادی کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ارحان نے جیسے ہی کمرہ کھولتے قدم اندر رکھا، شوز کے نیچے آتی ٹوٹی فیری لائٹ مزید ٹوٹی تو وہ چونکا، پھر اگلا جھٹکا کمرے کو دیکھ کر لگا جہاں وہ ہر شے تباہ کیے گھٹنوں کے بل بیٹھی منہ دبائے رو رہی تھی۔ ارحان نے دروازہ بند کیا اور جیسے سینے سے اٹھتی ٹیس کا درد محسوس کیا اس کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا ہے میرال؟ وہ اس تک پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے جھک کر میرال کو زبردستی پکڑے اٹھایا، مگر جب اس کی سرخ روتی آنکھیں اور ان آنکھوں کا درد ارحان نے دیکھا تو دل پر آرے چلنے کا صحیح مفہوم سمجھ آیا۔ یہ سب خاتمہ ہے، دی اینڈ۔ میں جن حجوں کے ساتھ اس گھر آپ کے ساتھ چلی آئی تھی وہ سب سچ ہو گئے۔ مجھے چھوڑنا ہی تھا تو اسی دن چھوڑ دیتے، اتنے ماہ انتظار نہ کرتے، تب شاید میں جی لیتی، اب بس مرنے کا آپشن بچا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بے دردی سے جھٹک کر اکھڑتی سانسوں کے سنگ بولی، جبکہ ارحان یوں تھا جیسے کسی نے اس کی جھٹکے سے جان جسم سے کھینچ لی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہیں، ہوش میں آئے میرال۔ وہ اسے واپس پکڑ کر دبوچے باقاعدہ جھنجھوڑ کر غرایا، لیکن وہ آگے سے مزاحمت کرتی کسی اچھوت کی طرح خود کو ارحان کی گرفت سے نکال لینے کو مچل رہی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا وہ سانس بھی نہیں لے رہی۔ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ہوش میں آ کر کیا کروں گی؟ آپ دونوں دوست ایک جیسے نکلے،
ایک نے چند دنوں میں میرال کو مارنے کی کوشش کی اور دوسرے نے چند مہینوں میں کوشش ہی نہیں کی بلکہ پورا مار دیا۔ وہ سارا مان اور بھروسہ جو مجھے آپ پر تھا ان بکھرے ذروں سا ہے۔ اب دیکھیں یہ کمرہ جیسا ہو گیا، میں بھی ویسی ہوں۔ مجھے جب عثمان نے چھوڑا تب اس سے نفرت ہوئی تھی، پر اب آپ نے چھوڑا تو خود سے ہو گئی۔ کیا فرق کیا میں نے آپ میں اور عثمان میں؟ وہ جیت گیا کیونکہ مجھ سے زیادہ جانتا تھا وہ آپ کو کہ آپ یقین میں بہت کچے ہیں۔ اس نے لے لیا آپ کو مجھ سے، اسی کی وجہ سے آپ مجھے ملے تو اسی نے چھین لیا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کی گرد جھٹکتی مسلسل اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی، اور ہان کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی ہو، آنکھوں میں نمی کی تہ تیر گئی۔ نہیں میرال، ایسا نہیں ہے، اب جو کچھ سوچ رہی ہیں سب غلط ہے۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کی آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی جو کسی بہت قیمتی چیز کے چھن جانے پر پیدا ہوتی ہے، جیسے اندر سے کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا ہو۔ آپ نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا، میں نے کتنی معافی مانگی۔ ایک لمحے کو بھی آپ نے سوچا کہ میں کتنی بے بسی محسوس کر رہی ہوں؟ وہ بے بسی سے ہنسی، روتی ہوئی، ٹوٹتی ہوئی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا اورحان کہ میرے لیے یہ سب کتنا مشکل رہا ہے؟ اورحان نے اسے سینے سے لگا لیا زبردستی، جھک کر۔ اس کی تڑپتی ہوئی روح کو تھامنے کی کوشش میں وہ خود بکھر رہا تھا۔ خدا کے لیے میرال بس کرے، مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا، مجھے آپ پر یقین رکھنا چاہیے تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرال، بہت زیادہ۔ میرال نے اسے پرے جھٹک کر اس کے سینے پر مکے مارے، زور زور سے۔ وہ اس وقت پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اس کے لیے اول دنوں میں ہی بہت ٹچی تھی، اور اب تو وہ اورحان کا نام تسبیح کی طرح پرونے والی عورت تھی۔ اب اس کا یہ پاگل پن بھی بہت شدید تھا۔ یہ محبت ہوتی ہے؟ یہ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا جب میں سب سے زیادہ کمزور تھی، سب سے زیادہ ٹوٹی ہوئی۔ میری تکلیف اور بے بسی کل سے نظر نہیں آئی؟ یوں مجھ سے دور ہوئے جسے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ اب تک بے قابو تھی۔ آپ سب کچھ ہے میرال، میری سانس ہے، میری زندگی ہے، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ بس ایک بار مجھے موقع دے دیں، ہم پھر سے شروع کرتے ہیں، سب ٹھیک کریں گے ہم۔ آپ روئیں مت میرال، میں جیتے جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بے بس بھی نہیں۔ اس کی آواز رن چکی تھی اور وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھ رہا تھا، مگر وہ تھم ہی نہیں رہی تھی۔ ایک ایسا لمحہ تھا جب دونوں کے بیچ سب کچھ کھو جانے کا ڈر اور بچ جانے کی امید ساتھ سانسیں لے رہے تھے۔ میں تھک گئی، اب بس اورحان، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ اسے پرے دھکیل گئی، اپنا سوٹ کیس نکال کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہ کچھ سننے سمجھنے کی حالت میں نہ تھی۔ کچھ دیر وہ کرب کے سنگ اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہوش میں واپس لوٹا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب آیا تو میرال اپنا سوٹ کیس تیار کر رہی تھی، کسی طوفانی لہر کی مانند وارڈروب خالی کرتی اپنے کپڑے سوٹ کیس میں ٹھوس رہی تھی۔ جب اورحان نے اس کی بازو پکڑی اور دبوچتے میرال کو اپنے سامنے لہرایا۔ امی بابا کے پاس، کم از کم ان کو میرے آنسوؤں کی سچائی تو نظر آئے گی۔ آفٹر آل پیدا کیا ہے انہوں نے۔ میری کیا غلطی تھی عثمان سے شادی کے وقت؟ میری کیا غلطی تھی آپ پر مسلط ہوتے وقت؟ میں کہاں غلط تھی جب میں اسے کیفے میں سب کے سامنے بے عزت کر کے یہ دعویٰ کر کے آئی کہ میں آپ کی محبت کا ایمان ہوں؟ اب مجھے ہمارے رشتے پر ہنسی آ رہی ہے۔ کتنا کتنا کھوکھلا تھا ہمارا رشتہ۔ اب سمجھ آئی آپ کو مہر فاطمہ سے محبت کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو اپنے سوا کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ خود کو سکون دینا پسند ہے آپ کو، بھلے دوسرا آپ کے لیے ترس ترس کر مرے یا پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی معافیاں مانگ مانگ کر۔ وہ بے دردی سے اپنی بازو اورحان کے ہاتھ سے جھٹک کر خود دور ہوئی۔ آج اس کی آنکھوں میں کوئی رحم، کوئی نرمی نہ تھی۔ آپ ہوش میں ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں میرال؟ وہ بے یقینی کے سنگ اسے دیکھنے لگا جس کا یہ آدمی دماغ خراب کر چکا تھا۔ وہ ہامتی ہوئی اپنے بال مٹھی میں بھر گئی، پھر خود پر اذیت سے ہنسی۔ آپ نے میرے ساتھ ان ڈرگز کے سبب جو کیا، خدا کی قسم کوئی اور ہوتی دوبارہ آپ کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ میں نے آپ کو معاف کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا اس میں آپ بے قصور ہیں، لیکن اب سچ میں وہی ہے اورحان، وہی بے یقین اور بھروسہ نہ کرنے والے انسان۔ تب بھی میرے چھن جانے کے خوف نے آپ کو جانور بنایا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اصل فساد عثمان ملک نہیں، میں ہوں۔ میں آپ کے لیے شدید مخلص ہوں۔ میں جب تک آپ کی زندگی میں رہی اورحان اب نارمل نہیں ہو سکیں گے۔ میں مزید آپ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی۔
آپ نے اپنے اندر کی یہ ساری برائیاں چھپانے کے لیے یہ اچھےپن اور مہربانی کا جو نقاب اوڑھا ہے وہ میرے سامنے ہٹ چکا ہے۔ میرے آنسو، میری تکلیف، میرے درد، میرے کانپتے وجود سے کہیں بڑھ کر آپ کی انا ہے۔ نہیں رہ سکتی میں اس خوف و ہراس میں کہ ایک طرف وہ آدمی ہے جو مجھے آپ کے لیے گالی بنانا چاہتا ہے، اور ایک طرف آپ جسے مجھ پر یقین تک نہیں۔ سوری اورحان، اٹس اوور۔ یہ الفاظ نہیں، گویا قیامت کا اعلان تھا۔ اورحان کے لیے اس کے کانوں میں گونجا تو صحیح، مگر دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کوئی اس کے اندر کی کمیاں اس کے منہ پر یوں دے مارے گا، اورحان نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور وہ میرال ہوگی یہ تو سوچنا اورحان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا میرال کی طرف، جس نے آنکھیں زور سے میچ کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے سے خاموش تنبیہ کی تھی، جسے وہ اس کی مزید کوئی بات سننے کا حوصلہ نہ رکھتی ہو۔ ہاں، میں ایموشنلی کمزور ہوں، لیکن اس کے بارے کوئی نہیں جان سکا آج تک، میرے ماں باپ تک نہیں۔ آپ جان گئے اس لیے کہ میں خود کھلا آپ پر، اس یقین کے ساتھ کہ آپ میرا لباس ہے، مجھے سمیٹیں گی، لیکن آپ نے یہ سب بہت غلط طریقے سے سمجھ لیا۔ میں کمزور ہوں کہ جسے بھی اپنے قریب رکھنے کا سوچوں وہ مجھ سے فاصلے پر رہنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ کہ مجھے تکلیف دیتا تھا، پھر میں نے اس تکلیف سے بچنے کو ہر اس شخص سے خود دور رہنا شروع کر دیا جو مجھے بہت پیارا تھا۔ اورحان کی آنکھیں غصے سے نہیں، دکھ سے بھری، جبکہ میرال کی ساری تکلیف جیسے اس شخص کے کہے الفاظ اور کیے اعتراف پر موم کا ڈھیر ہو گئی۔ میں ناراض نہیں تھا، میں ڈرا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا اس کمینے دوست کی جان لوں جس کے ساتھ پورا بچپن اور جوانی گزری۔ میں بہت ڈرپوک اور بزدل انسان ہوں، بالکل ٹھیک سمجھی ہیں آپ مجھے، لیکن میں نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ یا بے ایمانی نہیں کی۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہا اب تک آپ کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں اگر عثمان نے مزید کچھ کیا میں اسے مار دوں گا، لیکن میں اسے مار کر ساری زندگی جس تکلیف میں رہوں گا اس کا علم صرف مجھے ہے، کیونکہ ہماری دوستی میں کھوٹ میری طرف سے آج بھی نہیں ہے۔ کبھی میری اس تکلیف کو سوچا ہے آپ نے کہ میں کیوں ڈرا جب آپ اس سے ملنے چلی گئی؟ کیوں کل سے آپ کو تکلیف دیے جا رہا ہوں؟ کیونکہ اندر سے جھلس رہا ہوں۔ قسمت بری ہے میری اور اسی سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ سوچا آپ نے میرال کی کیوں میں آپ کو بے بس کرنے پر مجبور ہوا؟ یقین تو میں نے زندگی میں پہلی بار کیا ہی آپ پر تھا، خود پر بھی نہیں کیا کبھی۔ یہ سب مجھ سے کسی اور نے کہا ہوتا تو مجھے رتی برابر فرق نہ پڑتا، لیکن یہ سب وہ عورت کہہ رہی ہے جسے مجھ سے عشق کا دعویٰ تھا۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن آپ چھوڑ دیں۔ آپ کی بہت تکلیف بن گیا، مزید نہیں۔ مجھے چھوڑ دیں پر مصطفیٰ کو نہیں۔ میں خود کو سنبھال لوں گا پر اس سے نہیں۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، میں میٹ کو بھیجتا ہوں، یہ سب سمیٹ دیں، اور پلیز خلیہ ٹھیک کریں اپنا۔ میں اپنی ذات سے جڑا کوئی تماشا جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرال جیسے پتھر کی ہو گئی ہو، اس کی سانسیں بند، آنکھیں حالی اور دل جیسے سن ہو گیا تھا۔ اور ہان کی بکھرتی آواز، وہ ہر دل خراش لفظ اس کے دل کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، خاموشی سے کھڑی رہی۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، اور پھر اس کی پلکوں سے آنسو کے قطرے ایک بار پھر لٹکے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں نفرت یا شکوہ نہیں تھا، صرف ٹوٹا ہوا یقین اور اندر کی تھکن تھی۔ اگر آپ واقعی مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر جانے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لرزتی ہوئی۔ کیا اسی لیے کہ میں سچ بول گئی، اپنا درد کہہ بیٹھی تو سزا بھی مجھے ہی ملے گی پھر؟ اور ہان نے آنکھیں بند کی، چہرے پر ایسا کرب تھا جسے سانس لینا بھی بھاری ہو رہا ہو۔ نہیں، آپ کو کوئی سزا نہیں دے رہا، خود کو دے رہا ہوں۔ وہ 1 قدم پیچھے ہٹا جسے خود کو اس سے دور کر رہا ہو، اپنے لفظوں کے بوجھ تلے دب کر مر رہا ہو۔ آپ نے کہا نا کہ میں خلیہ ٹھیک کر لوں، تو سن لیں۔ میرال نے گہرا سانس لیا، اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ ڈالے۔ آپ نے چھوڑنے کا کہا تو میں حالی ہو گئی ہوں، اب مجھ میں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، نہ خلیہ، نہ جذبات، نہ یقین، شاید نہ وہ عورت جس کو آپ سے عشق تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے اس کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، پر وہ منہ بھی پھر گیا اور اپنا ہاتھ بھی میرال سے دور کر لیا۔ مجھ سے دور رہیں، یہی آپ کو بے بسی اور تکلیف سے نجات دے گا۔ میں آپ کی اتنی زیادہ تکلیف بننے پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں ہمیشہ سے سب کو خود سے نالا رکھتا آیا ہوں، کوئی میرے ساتھ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے مصطفیٰ کے تھوڑا سمجھدار ہوتے ہی میں سب کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں، جب وہ میرے بنا رہنے کے قابل ہو گیا۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ مجھ جیسے بزدل اور ناکارہ لوگوں کو اولاد کی ذمہ داری ملنی ہی نہیں چاہیے، نہ کسی کا طویل ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم جیسے ڈیزرونگ نہیں ہیں۔ آپ گھر جا کر اپنا خیال رکھیے گا۔
وہ فاصلہ سمیٹے دور ہوا، پر میرال کی نظریں اسے دور ہونے میں مشکل سے دو چار کر رہی تھی۔ گھر جاتے ہی زہر کھا لوں گی، میرے جنازے پر ضرور آئیے گا اورحان ماہر، وہ آزادگی سے کہے پلٹنے لگی جب وہ اس کو بازو سے دبوچے اپنے قریب کھینچ گیا۔ وہ لہرا سا جاتی اس کے مقابل رکی، پر آنکھیں جیسے پھٹنے کو تھی۔ بکواس کیوں کر رہی ہے؟ بہت ضبط سے وہ بولا، چہرہ جسے سرخ ہونے لگا۔ میرال کی آنکھ سے چند آنسو پھر ٹوٹ گرے۔ آپ بھی تو قطرہ قطرہ مار رہے ہیں، سوچا ایک ہی بار آپ کی مشکل حل کر دوں، قسم سے مار دوں گی گھر جاتے ہی خود کو۔ اورحان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا، آنکھوں میں ایک وحشت سی جاگ اٹھی۔ میرال، وہ بے بس سا پست دھاڑا، اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ خاموش ہو جائیں آپ، ایک لفظ اور کہا نا تو خدا کی قسم خود کو بھی گولی مار دوں گا۔ اس کی گرفت سخت ہو چکی تھی، وہ میرال کو بالکل سانسوں کے قریب کر چکا تھا اور وہ بس شاکی نگاہوں سے تکتے رو رہی تھی۔ خود کو مارنے کی بات کر رہی ہیں میرے سامنے، جس نے آپ کے ساتھ جینے کے خواب دیکھے ہیں، جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جس کی ہر سانس میں صرف آپ کا نام ہے۔ وہ سانس اندر کھینچتا پیچھے ہٹا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بزدل ہوں مانتا ہوں، لیکن اب آپ تو میری طاقت تھی، میرا حوصلہ تھی۔ آپ کیسے ہار سکتی ہیں؟ کیسے مجھ سے اتنا تھک سکتی ہیں؟ میرال نے نظریں چرائیں، مگر اورحان نے نرمی سے اس کا چہرہ تھام کر نظریں اپنی آنکھوں سے جوڑ دی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، نہ اس گھر سے، نہ اس دنیا سے اب کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ میں مر جاؤں گا میرال۔ میں اورحان ماہل جینے کے قابل نہیں رہوں گا اگر آپ نے وہ سب کیا جس کا کہہ رہی ہیں۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی، وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے یوں خود کو بکھرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ میرال نے بھاری سانسیں کھینچتے روتے ہوئے ہچکیاں سی بھری۔ چاہیں تو سزا دیں، مجھے تھپڑ ماریں، نفرت کریں، لیکن خود کو کچھ نہیں کرنا۔ آپ میرے مصطفیٰ کی ماں ہیں، اس کا سب سے بڑا سکھ ہے، اور میری زندگی کا وہ واحد خوبصورت فیصلہ جس پر آج بھی مجھے فخر ہے، یہ فخر کہ میں نے دنیا فتح کی ہے۔ اورحان کو مزید بکھرتا وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرال کی پلکیں درد کی شدت سے لرزی، اس کی آنکھیں جیسے ٹوٹنے کے کنارے پر تھی۔ جی جناب، تو بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی ہے، رونے شونے والی ایپیسوڈ ہوگی ہے، لیکن اگلی جو ہے وہ ہاٹ اسپیشل دھماکے دار ایپیسوڈ ہوگی، تو ملتے ہیں اس میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی دل کھول کر تبصرے دیجیے گا، تو ملتے ہیں 49 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔